हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, क्रिमिनल सीरीज में आज आपके साथ बात करेंगे कुछ टिकटॉकर्स की, जिनमें खुरम नामी टिकटॉकर को जेर हिरासत ले लिया गया है, और इसके साथ डकी भाई के केस की डेवलपमेंट, सना यूसुफ केस की डेवलपमेंट भी आपको बताएंगे। पंजाब के इलाके में सैलाब की क्या सूरत हाल है, मुतासरा इलाकों की क्या सूरत हाल है, और जिन लोगों को अपने मकान छोड़ने पड़े, जिन मकीनों को शिफ्ट होना पड़ा, उनकी क्या सूरत हाल है, क्या गवर्नमेंट की जानब से कोई कॉम्पनसेशन पैकेज मौजूद है उनके लिए या नहीं। मूविंग ऑन, डॉक्टर नबीहा के हवाले से भी बात करेंगे, जिनका एक इलीगल सोसाइटी, एक मुतासरा सोसाइटी में घर था और उनको भी अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं शिफ्ट होना पड़ा। उनकी भी कहानी सुनेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, टिकटॉकर्स की पहले बात कर लेते हैं क्रिमिनल सीरीज में। ये बताइए, खुरम नामी जो टिकटॉकर हैं, उनको जेर हिरासत क्यों लिया गया है? अच्छा, ये खुरम गुज्जर नाम है इनका, खुरम गुज्जर के नाम से मशहूर हैं और बहुत सारी वीडियोस टिकटॉक पे, यूट्यूब पे इनकी मौजूद हैं जिसमें इन्होंने शेर पाले हुए हैं। आप अक्सर देखेंगे कोई लड़कियां, मॉडल टाइप लड़कियां भी डरती हैं बड़ी अजीबो-गरीब से तमाशे से ना, जैसे एक मदारी कोई बंदर को लेकर आता है ना, तो फिर वो बच्चों के साथ आगे खेलता है, उसको वो कहता है सलाम कर, ये कर, वो शेरों से ये करवाते हैं। बड़े एक्सपर्ट आदमी हैं ये, कि शेरों को भी इन्होंने ना बंदर की तरह अपनी उँगलियों पे एक छड़ी के मुताबिक नचाते हैं। तो अच्छा, ख़ैर ये तो एक बात हो गई ना, ये टिकटॉक पे उसके ज़रिए मशहूर हुए अपने शेर की वजह से, शेरों को पालने की वजह से इनके ना वजह शोहरत बनी, और ये अक्सर ये मुतनाज़ा रहे हैं, और मेरे भी 1-2 जानने वाले हैं जिनका इनसे कोई इसी तरह का कोई फड्डा-शड्डा था। ख़ैर पता नहीं क्या था फड्डा, क्योंकि हमने खुर्रम साहब का तो मौक़िफ़ नहीं सुना। इनके ऊपर ना एक हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, राना अरसलान, उन्होंने डिफेंस सी में ना इनके खिलाफ थाना डिफेंस में ना एक दरख्वास्त दी कि इन्होंने इनके से ना यूरो, कोई 2 लाख यूरो, जो कि पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपए बनते हैं, वो इनसे लिए और कमर्शियल प्लाट देना था, खरीदारी करके देना था, और इन्होंने अभी तक इनको वो प्लाट खरीद कर नहीं दिया। इसके 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 हवाले से एसपी कैड के पास कोई पंचायतें वगैरह भी लगी। ये जो पर्चा इनके ऊपर हुआ, मुकदमा हुआ 406 405 का, इसमें ना उस वक्त एसएचओ पर्चा नहीं देता जब तक सीनियर कोई ना दे। तो ये शायद वहां पे पेश नहीं हुए, तो इन पर मुकदमा दर्ज हो गया। और ये इस वक्त मैं आपको अगर ये बोलूं कि ये टिकटॉकर्स के ऊपर और यूट्यूबर्स के ऊपर, ये व्लॉगर्स जो इस टाइप के हैं, जिस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सख्ती आई हुई तो गलत नहीं होगा। अभी कि चंद कुछ और लोग भी हैं जो अनकरीब शिकंजे में आ रहे हैं। ये अच्छा, खैर ये उस शिकंजे में नहीं आए, ये अपनी ज़ाती किसी मसले में आए। जब इनके भाई का मैं किसी के सुन रहा था, किसी के व्लॉग में, शायद मेरा शाहिद चौधरी के व्लॉग में, तो ऑडियो कॉल थी जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब जी, वो जो अरसलान है वो कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है, और हमने उसके कोई पैसे वैसे नहीं देने, इस तरह की बात कर रहे थे। खैर, बात बात ये कि एफआईआर दर्ज है, हम तो एफआईआर के मुताबिक बात कर रहे हैं कि एफआईआर में ये है कि इन्होंने उसके पैसे देने हैं, और वो मुतालबा करने के ऊपर उसको डराया धमकाया, तो फिर पुलिस के पास गया, तो पुलिस ने अपनी इंक्वायरी, इब्तदाई इंक्वायरी करके एफआईआर दे दी। अभी इसके ऊपर तहकीकात होगी और इनको अरेस्ट कर लिया। ठीक। डकी भाई के केस की डेवलपमेंट बताइए। इनके साथ बड़ी हार्ड लक हो रही है डकी भाई के साथ, और मैं ये कहूँगा कि ढकी ही क्यों, ये नहीं कि मेरी कोई हमदर्दी है, मेरी ढक्की से आज तक मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसको पेश किया, ये समझ से बाहर है। मतलब एक दिन पहले की बात है कि उसको कोर्ट में लेकर आए। अक्सर 12 बजे के बाद लाते हैं, उसको 12 बजे से पहले लेकर आए। उसका वकील भी वहाँ पे मौजूद नहीं था, उसके घर वाले भी वहाँ पे मौजूद ही थे। उसके मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लेके चले गए। वो ढक्की के वकील का ये कहना था, मैंने वो सुना था, ढक्की के वकील का ये कहना था कि जी, उसके तमाम पासवर्ड एजेंसी ने ले लिए हुए हैं, उसके तमाम बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स ले ली हुई हैं, और उसका क्या कहते हैं, लैपटॉप भी उनके पास है, तमाम आईटी जो भी इलेक्ट्रिक उसकी डिवाइस थी वो सारी उनके पास हैं, और उन्होंने क्या बरामद करना है, और मुकम्मल ताउन भी कर रहे हैं, और उसको जुडिशल होना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था। तो हमें हमें इन्होंने बताया भी नहीं और पेश कर दिया।
تو ڈکی کے ساتھ جو ہے نا کوئی اس کے بہت زیادہ کوئی برا ٹائم چل رہا ہے، اور اللہ کرے اس کا ٹائم ختم ہو، جو بھی ہے اس نے جو کرائم کیا تھا. اور میں صرف اس پہ ایک بات بولوں گا اپنے ان اداروں سے، اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایک تو بات کہ یہ اس باریکی سے انہوں نے دیکھا، ڈکی کو پکڑا. لیکن ابھی بھی یہ گیمبلنگ اور گیمز، جوے والی گیمز، اور یہ جو قرضے کی ایپس جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے اداروں سے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے بھی، اور جو ہے پی ٹی اے سے بھی، کہ خدارہ ان ایپس کو بند کریں. ہمارا تو ویسے واٹس ایپ چلنا مشکل ہوا جو اس وقت انٹرنیٹ کی صورتحال ہے. تو یہ والی جو ہیں جو لوگوں کے گھروں کو لوٹ رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہیں، ان کو بند کرنا. میں آپ کو ایک واقعہ اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ میں 2 منٹ میں کوئی ایک اس سے ریلیٹڈ بتائیے. عرض کروں، جی اجازت ہے پلیز. آپ کی؟ جی جی پلیز. اچھا، یہ ہے کہ نا ایک شخص نے نا ایپ آیا کہ آپ شناختی کارڈ کا شناختی کارڈ کے اوپر صرف سمپل ایک اپنے شناختی کارڈ کے اوپر قرض حاصل کریں 50,000 10,000 روپے سے لے کے 50,000 کا. اس صاحب نے کیا کیا کہ اس کو تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے، جاب کرتا تھا. اس نے کوئی 19 یا 20,000 کا نا قرض، اور 50,000 روپیہ اس نے اپلائی کیا. اس کو میرا 19 یا 20,000 روپے اس کو مل گئے. اچھا، وہ اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے. اکاؤنٹ میں آنے کے بعد اسے ایک میسج آیا کہ مطلوبہ جو نیکسٹ پیمنٹ جو ہے، نیکسٹ پیمنٹ آپ کوئی ڈیٹ بتائی، کوئی 10 ایک ویک کے بعد کی. اچھا، اب اس نے یہ خیال کیا کہ شاید وہ جو باقی رقم ہے نیکسٹ پیمنٹ وہ آئے گی. اچھا، وہ آئے گی. تو ایک ویک کے بعد اس کو فون آیا، اس نے کہا کہ جناب تم نے 36,000 فوری جمع کرانے. اس نے کہا جی میں نے کیوں جمع کرانے، وہ تو آپ نے مجھے دینے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ جو تم نے لیے ہیں پیسے اس کا سود ہے، اگر تم نے جمع نہیں کرائے تو یہ اس سے بھی زیادہ ڈبل ہو جائیں گے. اچھا، اب وہ بیچارہ پریشان کہ میں کیا کروں. پھر اس کے ساتھ اس کی نا ڈیل ہوئی. انہوں نے کہا جناب ایسا کرو تم ہمیں نا 25,000 بھیج دو. اسے ایک نمبر بتایا گیا، اس نمبر میں اس نے 25,000 بھیج دیا. اس کے بعد کوئی 25,000 بھیجنے کے 2 گھنٹے پہ خاتون کی کال آ گئی. اس نے کہا جناب یہ وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا اور آپ نے ابھی تک پیمنٹ جمع نہیں کرائی، اور میں آپ کی خیر خواہ ہوں، اگر آپ نے پیمنٹ جمع نہ کرائی یہ بہت برے لوگ ہیں تو آپ بہت بہت پریشان ہوں گے. اب سنو ذرا اس کی پریشانی کیا ہوئی. بتائیے. اس کے ماموں کو فون چلا گیا، ماموں کے بعد اس کے ایک کزن کو فون چلا گیا. وہ حیران پریشان تھا کہ میرے ماموں کو کزن کو فون کیوں چلا گیا. پھر اس کو یہ بتایا گیا کہ بھائی تمہاری تمام فیملی کی ویڈیوز اور ایسی ویڈیوز بھی جو ہم اگر وائرل کر دیں گے تم بدنام ہو جاؤ گے، فوری طور پہ ہمیں پیسے دو. اگر تمہیں پیسے نہ دیے تو ہم یہ ویڈیو وائرل کریں گے اور باقی تمہارے خاندان میں بھی ویڈیو بھیجیں گے. ٹھیک. اچھا، ہوا کیا؟ یہ جب آپ کو ایک فارم دیتے ہیں، آپ اس کو فارم کو فل کرتے ہیں، فل کرنے کے بعد پھر آپ کو دوبارہ سے یہ کیا کہتے ہیں لنک بھیجتے ہیں. آپ لنک کلک کرتے ہیں، لنک کو پھر فل کرتے ہیں، پھر آپ کو کہتے ہیں جی آپ کے پاس سے یہ او ٹی پی آیا ہے، اس کو ہمیں واپس دیں. یہ او ٹی پی یا فیڈ کریں، یا آپ او ٹی پی وغیرہ واپس دیتے ہیں، جس سے یہ آپ کا مکمل ہر طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں. ہیک کر لیتے ٹھیک ہیں. ہو یہاں گیا. تک اگر ٹھیک آپ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیتے ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب ان صاحب کو اسی طرح بلیک میل کے وہ پھر 35 یا 40,000 روپے اکٹھے کر کے دیتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ دنوں سو کے آن پہ یہ چلتا بعد رہتا ہے نا، آپ کا وہ کہنے کا تقریباً مطلب یہ ہے. 6 ماہ میں 18 سے 20 لاکھ روپیہ ان کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ سو آن چلتا رہتا ہے. ہاں. تو میں یہ اپنے اداروں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ان کو تو بند کریں. ڈکی کو آپ نے پکڑ لیا ہے، ڈکی کی جو جرم یا جو سزا ہے وہ تو آپ کی انویسٹیگیشن یا آپ کے جو چلان کے بعد ہی پتہ چلے گا، اور جب عدالت میں کیس ہوگا تو اس کو ہوگا. تو باقی یہ جو ان کو ٹک ٹاکرز کو پکڑنے کے ساتھ یہ ان لوگوں کو بھی پکڑے، اور ان کے نمائندے، ان کے قرض لینے والے نمائندے یہاں پہ لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر ثنا یوسف کیس کی ڈیولپمنٹ بتائیے. بڑا تکلیف دہ یہ واقعہ تھا پیاری سی بچی کا. تو اس کا جو چلان ہے نا، اس کے ملزم کا چلان پولیس نے نا جمع کرا دیا ہے. اس یہ ڈیولپمنٹ ہے اور کورٹ میں جمع کرا دیا ہے، جس میں انہوں نے کوئی
30 یا 30 کے قریب گواہ رکھے ہیں، جس میں اس کے والد، والدہ، وہ باقی پڑوسی، ان سب کی گواہیاں ہیں۔ اور جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہی کورٹ کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو ہم اس کی سماعت کریں گے۔ اس کے اندر یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اس میں اس کا اپنا اقبالی بیان بھی ہے اور پولیس کی رپورٹ بھی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ تعلقات استوار نہ کرنے کی پاداش میں اس نے گھر میں گھس کر لڑکی کو ناحق قتل کیا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ پنجاب میں سیلاب کی جو صورتحال ہے اس میں جو متاثرہ علاقے ہیں اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے کوئی کمپنسیشن پیکیج ہے جو آ رہا ہے سامنے، انہوں نے آفر کیا ہو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ابھی وزیر اعلیٰ نے، مریم نواز صاحبہ نے اپنی اسپیچ میں 1 سے 2 دفعہ یہ کہہ دیا ہوا ہے جس کا جو نقصان ہوگا ہم اس کا ضرور کمپنسیٹ کریں گے۔ لیکن ایک بات میں نے، نعیم حنیف صاحب ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں بڑے زبردست قسم کے، ان کا میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، وہ غالباً آپ ہی کے ساتھ تھا، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف سیکرٹری صاحب زاہد اختر زمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم کمپنسیٹ کریں گے اور سیلاب متاثرین کا نقصان پورا کریں گے، لیکن ان کا کریں گے جن کا لیگل ہوگا۔ اب لیگل سے کیا مراد ہے؟ میں اس کے اوپر ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے احکام بالا سے کہ ایک سی یہ آپ کے لوگ ہیں جو دریا کے کنارے آباد ہیں، جس میں سے تھیم پارک جیسی سوسائٹیاں جو انلیگل ہیں۔ اب انلیگل سے مراد آپ کا یہ ہے کہ ایک انسان نے کسی بندے سے گھر لیا، پلاٹ لیا، اسٹامپ پیپر پہ لیا اور لے کے اس نے گھر بنا لیا اور بجلی کا وہ بل پے کر رہا ہے۔ اب میری بات کو ذرا توجہ کرنا، بجلی کا بل پے کر رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں چونکہ وہ سوسائٹی منظور نہیں ہے تو وہ انلیگل ہے۔ اچھا، اب وہ پکی واسوں کی طرف آ جائیں جو جھونپڑیوں والے ہیں، جو دریا کے کنارے رہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ بھی کسی وجہ سے رہ رہے تھے، آپ کی کوئی ایجنسیاں جو وہاں پہ رول کرتی ہیں، جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، ان کی موجودگی میں وہ لوگ وہاں پہ اگر جھگیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا جمع پونجی ساری چلی گئی، یا پھر وہاں پہ جو ریور بیلٹ میں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، وہ اب وہ آپ کہیں گے وہ قبضہ تھا، سرکاری جگہ تھی، بھئی آپ نے بجلی کے کنیکشن کیوں لگائے ہوئے انہیں؟ آپ نے ان کو باقی سہولتیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں غائب کیا؟ اگر وہ وہاں پہ سے بہ گئے ہیں تو وہ بھئی آپ کی رعایا میں شامل ہیں۔ رعایا میں دونوں لوگ ہوتے ہیں، رعایا میں ملزم بھی رعایا ہوتی ہے اور جو انوسینٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کی رعایا میں شامل ہے۔ جو جیلوں میں جو اگر قیدی ہیں، آپ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ قیدی مر جائیں۔ اب قیدیوں کو، ابھی آپ نے 400 خواتین کو ہم نے کل ہی ڈسکس کیا ہے، ایک جیل سے دوسری جیل میں شفٹ کیا پانی آنے کی وجہ سے۔ تو میرا اس کے اوپر یہ ہے چیف سیکرٹری صاحب زاہد اختر زمان صاحب سے یہ ہے کہ اپنی جو یہ والی بات ہے اس کو ذرا ری تھنک کریں۔ جو آپ کے شہری ہیں، جو غریب لوگ ہیں جن کی جمع پونجی رڑ گئی، ڈوب گئی، بچیوں کے جہیز بنائے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہ میں نے یہاں تک بھی باتیں سنی اور دیکھا کہ اپنا سارا زیور شیور بیچ کے اپنے چھتیں بنائی ہوئی تھیں جو دریا میں اور سیلابی پانی میں بہہ گئی، تو ان کو کس نے آ کے کرنا ہے کمپنسیٹ؟ تو مریم نواز صاحبہ نے تو کہا ہے، لیکن یہ نعیم حنیف صاحب کا تھا جو ہے نا، انہوں نے یہ بتایا تھا۔ نعیم حنیف صاحب بڑی اندر کی خبر دیتے ہیں، غلط بات نہیں ہوتی ان کی۔ تو یہ میرا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ان ہو کو گیا۔ گورنمنٹ جو کرے گی، اور چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ذرا اپنی اس بات کو ذرا دوبارہ سے سوچیں اس انداز میں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کہاں جائیں، وہ پاکستانی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ سی سی ڈی نے کوئی آپریشنز کیے ہیں، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے۔ سی سی ڈی نے، سی سی ڈی نے وہ ایک جو آپ کو یاد ہے ہم نے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے فیصل آباد کا شاہ گینگ کی ڈسکس کیا تھا۔ جی شاہ گینگ، اچھا شاہ گینگ کے انہوں نے کافی سارے 10-15 لوگوں کو نا پھڑکا دیے، اس میں 4-5 سگے بھائی تھے، وہ بھی مختلف پولیس مقابلوں میں مارے گئے مختلف اوقات میں۔ اور شاہ گینگ کے بارے میں یہ وہاں کہا جاتا تھا کہ ان کا ایریا جو تھا علاقہ غیر تھا۔ اب شاہ گینگ کے کچھ لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ آ کے نا سی سی ڈی کو دھمکا رہے تھے کہ تسی ساڑے نال لنج کیتا ہے، اسی تانوں بھی نہیں چھڈاں گے، تمہارے خاندان کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اب سی سی ڈی ہو یا پولیس ہو، جو ملزموں کے خلاف اگر جو کوئی کاروائی کرتا ہے یا پھر کوئی عدلیہ کا جج کوئی سزا دیتا ہے، کوئی جنگل کا قانون تو نہیں کہ اس کو بدماش گنڈے دھمکیاں لگانے لگ پڑے۔ اچھا، تو یہ کچھ 2 ملزمان تھے جن کے نام حسنین اور عمر تھا،
اور ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ یہ بھی دہشت کی علامت تھے. یہ جو ہے ایک دن پہلے کی بات ہے. یہ ان کو اطلاع ملی, سی سی ڈی نے اطلاع ملی کہ موہلن وال چونگ جو ہے, چونگ سی سی ڈی کے علاقے میں نا کہیں پہ انہوں نے پناہ لے رکھی. فیصل آباد سے جب بھاگے نا, فیصل آباد سی سی ڈی سے بچ کے یہاں لے رکھی. تو انہوں نے پھر کاروائی کی. وہاں پہ جب گئے تو انہوں نے فائرنگ کی. کراس فائرنگ میں یہ دونوں کے دونوں بندے فارغ ہو گئے. اور ان کے بارے میں یہ سی سی ڈی کے ذرائع کا بھی یہ بتانا ہے کہ یہ سی سی ڈی افسران کو اور سی سی ڈی کے عملے کو یہ دھمکاتے تھے سرے عام, ٹھیک ہو گیا. سوشل میڈیا کے ذریعے. سر ڈاکٹر نبیہ علی خان کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ بھی کسی ایسی سوسائٹی کا حصہ تھی جو کہ دریا کے بیلٹ پہ بنی ہوئی تھی, یا دریا کے بیلٹ پہ بالکل بیچ میں تھی, اور وہ بھی اپنی فیملی کو شفٹ ہو کے گئی ہے. ان کو ہم ایز این ایگزامپل لے رہے ہیں کیونکہ وہ بھی متاثرہ لوگوں میں ہی شامل ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا, ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ جو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا, لیکن ڈاکٹر نبیہ نے, ہم انہیں جانتے ہیں, ان کے سفر کو جانتے ہیں. انہوں نے واقعی بڑی محنت کر کے روپیہ اکٹھا کر کے انہوں نے اپنا گھر بنایا, نیا گھر بنایا. اور وہ بھی اسی جو 4 بلاک جو جس سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ ان کا گھر تھا, وہاں پہ پانی آ گیا. تو وہ بھی ان کا بھی ڈوبا, اور وہ بڑی پریشان تھیں, اور وہ وہیں پہ موجود تھیں اور اپنے ڈوبے ہوئے گھر کو دیکھ رہی تھیں, اور یہ بات کر رہی تھیں, دکھ کا اظہار کر رہی تھیں. حالانکہ ان کے دوسرے لوگوں کا بھی دکھ تھا, لیکن ان کو یہ تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پوچھی کر کے, یہ اسی طرح کی ایگزامپل اور لوگ بھی ہیں. چونکہ ڈاکٹر نبیہ ہمارے مطلب برادری سے ہیں, ہمارے مطلب جرنلزم کی, تو اس لیے ہم ان کے دکھ میں شامل ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو سکا گورنمنٹ کے ساتھ ہم ضرور کریں گے. ان کا نقصان کی بھرپائی کے حوالے سے ہر پلیٹ فارم پہ ہم بات کریں گے. سر ڈاکٹر نبیہ علی خان جس متاثرہ سوسائٹی میں رہتی تھی, وہ سوسائٹی کون سی ہے؟ یہ وہی سوسائٹی ہے جس کا سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے, جو منسٹر علیم خان صاحب کی ہے, وفاقی منسٹر. اب میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ یہ ایک سوسائٹی دریا کے پٹی پہ نہیں ہے اکیلی. جی ٹھیک ہے, آپ کا شاہدرہ ڈوب گیا, وہ بھی دریا پر ہے. اب گورنمنٹ کو آپ کو سے وہاں کے سارے علاقے جو ہیں, وہاں کے سارے علاقے, وہاں پہ اور چھوٹی موٹی سوسائٹیاں, اور جو ہے شفیق آباد وہ سارا ڈوب گیا. تھیم پارک جو بالکل انلیگل سوسائٹی تھی, یہ سوسائٹی تو پھر قبول منظور کی ہوئی تھی کہیں نہ متعلقہ اداروں سے. تو میں یہاں پہ ایک بات بولوں گا, یہاں پہ میرا ایک موقف اور ہے. دیکھیں اس وقت چونکہ وہ ایک وفاقی منسٹر کی سوسائٹی ہے, یہ اس لیے اس کا پارک ویو کا زیادہ ذکر ہو رہا ہے. یہی صورتحال پنجاب کے بیشتر علاقوں میں ہے, اسی طرح ہی پانی ہے. ظاہر ہے اب وہ یہ تو نہیں تھا کہ اسپیشلی کہ صرف آپ وہی لاہور کے اندر ایریا ڈوبا, باقی ایریوں میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک منسٹر کی ہے اس لیے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے. میں یہاں پہ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اس وقت جو جس بندے کا جو دل چاہتا ہے وہ بات کر رہا ہے, وہ کر بھی سکتا ہے, کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہے. یہ صرف ہم پارک ویو سوسائٹی کا نہ دیکھیں, باقی جگہوں پہ بھی نقصان ہے, اور اتنا زیادہ نقصان ہے کہ آپ کی سوچ ہے. لیکن ہمارے ادارے, میں نے دیکھا ہے ہمارے جو وزراء وغیرہ جو ہیں وہ آ کے جب بات کرتے ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں, ایون کہ چیف منسٹر صاحبہ بھی, کہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے, بڑا یہ ہو رہا ہے, سب کام کر رہے ہیں, واقعی کام کر رہے ہیں. لیکن سکیل جو ورک کا جو ہے نا وہ اتنا ہے, وہ یہاں پہ کام کریں, وہ لاہور میں کام کریں, پورا پنجاب ڈوبا پڑا ہے, چناب اور ستلج میں بھی سیلاب. آپ تو راوی کے گرد و نواح کو لے کے بیٹھ کے رو پٹ رہے ہیں نا, اور یہ آپ ایک اس کی وفاقی وزیر کی سوسائٹی کو لے کے بیٹھ رہے ہیں. یہ جو روڈا نے منظور کی ہیں سوسائٹیاں, وہ تو ساری کی ساری غائب ہو گئیں. اسمارٹ سٹی پتہ نہیں کون سی سوسائٹی تھی, وہ ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, جو اس طرف تھیں چہار باغ وغیرہ کے ارد گرد, اور ادھر باقی ایریا میں, کافی ایریا میں وہاں پہ سارا پانی آیا ہوا ہے. تو وہ میں یہ اس پہ ایک چیز, میں اس پہ لوگوں کے ساتھ ہوں. یہ جو دریا کے ارد گرد جو پچھلے کوئی 2 سال کے اندر, 2 ایئرس کے اندر, صرف 2 ایئرس کے اندر سوسائٹیاں ڈیولپ ہوئی, اور بڑے بڑے ان کے اشتہارات آئے, اور لوگوں کو بیچ دی گئی ریور بیلٹ کے اندر سوسائٹیاں. اچھا, اور وہ جبکہ بات یہ کی گئی تھی, جو ہمیں ایک اس کا پلان بتایا گیا تھا روڈا کی طرف سے, کہ یہ کافی پرانا پلان ہے, بڑی دیر سے چل رہا ہے, مطلب مشرف دور میں بھی تھا, پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب کے دور میں بھی آیا,
اور یہ جو نون لیگ کی حکومت اس کے دور میں بھی آیا, پی ٹی آئی کے دور میں, عمران خان کے دور میں بھی آیا یہ, اور اس وقت یہ جو موجودہ روڈا ہے نا عمران خان کے دور میں یہ زیادہ مارز وجود میں ہے. لیکن پلان یہ تھا کہ بڑے پختے اور یہ اس طرح کے بند جو پکے کنکریٹ کے وہ بنائے جائیں گے تاکہ جو پانی جو ہے, پانی کی سطح جتنی بھی بلند ہو جائے وہ سیلابی صورت اختیار نہ کرے. اور وہ کافی لمبا تھا پیچھے سے لے کر لاہور کے, وہ آگے چونگ سے بھی آگے جانا تھا. وہ بنائے نہیں گئے اور آپ نے سوسائٹیوں کے این او سی دے دیے, لوگوں نے پلاٹ لے لیے اپنے خوابوں کی جنت بنانے کے لیے, اور جمع پونجیاں جوڑ کے انہوں نے پلاٹ خریدے, سستے یا مہنگے جو بھی تھے. اسٹارٹنگ میں سستے تھے, بعد میں قیمتیں بڑھ گئیں. اور راوی کے اس پار یہاں پہ یہ آپ بات کر رہے ہیں یہ والی وفاقی وزیر کی سوسائٹی کی, راوی کے اس کے دوسرے پار بھی سوسائٹیاں ہیں. یہ ساری کی ساری سوسائٹیاں اس میں کیسے بن گئی؟ اب وزیر اعظم کا بیان سنا ہے ہم نے, مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب آئندہ ان فیوچر کسی بھی دریا کی بیلٹ میں, ریور بیلٹ میں کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوگی. لیکن جو فی الحال ہوا ہے جو ہو چکے وہ ہو چکے, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو ہوا ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا. اس کے وہ جن لوگوں کے پیسے انویسٹمنٹ ہوئے ہیں کیا گورنمنٹ وہ پیسے ان کو دلائے گی؟ تو یہ میرا سوال ہے اور اسی کا میں جواب بھی دیتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر دوبارہ سے ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھنا چاہیے اور ہائی لیول کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آیا کہ ایسی جگہوں پر سوسائٹیاں کیوں اپروو کی گئی, کیوں بنائی گئیں. آپ چلے جائیں راوی کے پل کے پرلی طرف پیچھے کو ذرا, تو وہاں پہ جو سوسائٹیاں بنائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری اس وقت پانی کے اندر ہیں تقریباً. چلیے صحیح ہے, لیٹس سی کہ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات. ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں ایک ہی سوسائٹی. نہیں سر, میں نے تو آپ سے تمام سوسائٹیز کا پوچھا نا. میں نے بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں, آپ نے پوچھا نا وہ کون سی سوسائٹی, میں اس لیے ڈاکٹر نبیہ کی سوسائٹی کا نام ہے, وہی ڈاکٹر نبیہ کی سوسائٹی. لیکن ہم تو تمام سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس کی مد میں آ چکی ہے, سیلاب کی مد میں, اور حکومت سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کمپنسیشن پیکیج متاثرہ لوگوں کے لیے جو متاثرہ علاقوں میں ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور اس طرح کے جو ہے ارینجمنٹس وہ لے کر آئے سامنے, تاکہ جو نقصان ہوا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کیا جا سکے. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی شو. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.